लॉन्च में एक सर्द तनाव था। यूसुफजाई और शाह खानदान आज भी आमने सामने थे। फिजा बोझल सी एक नई जंग की इब्तदा का ऐलान कर रही थी। दोनों खानदान के सपूत शोला बार निगाहों से एक दूसरे को घूर रही थी। उनका बस नहीं चलता था कि एक दूसरे का सीना छलनी कर देते, मगर वो अपने बुजुर्गों का लिहाज रखे थे। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, कांधों पर अजरक ओढ़े, सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाला वो नौजवान अमन शाह था, जो अपनी सुनहरी आंखों से मुकाबल को भस्म कर देने के दर पे था। मगर मुकाबल भी कोई कम न था। उसका हम रंग शलवार कमीज पहनी और कंधों पर काली शाल ओढ़े नीली आंखों वाला जावियान यूसुफ जाई किसी को भी चारों शाने चित कर देने की सलाहियत रखता था। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को वार्न कर रही थी। उनके चेहरे के तासुरात चट्टानों से ज्यादा सख्त थे। जो फैसला यहाँ तय पाया जाना था, वो इन दोनों के सब्र का पैमाना लबरीज कर रहा था। वो दोनों इससे पहले एक दूसरे पर वार करते, उनकी तवज्जो सुल्तान यूसुफजाई के अल्फाज ने खींची, जो कि अहमद शाह से गोया थे। आप हमारे यहाँ आने का मकसद तो जान ही गए होंगे। हमें अपने पोते जावियान के लिए मीरा शाह की रुखसती चाहिए। जो भी इख्तलाफात हैं हम उनको परे रखती हैं। उसकी सज़ा हमें अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए। हम यूसुफज़ाई हैं और ख़ुद से मंसूब औरतें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने अपनी बात वाज़ेह की और टेक लगा कर पीछे बैठ गई। अहमद शाह कुछ हद तक उनकी बात से वाकिफ़ थे और ख़ुद भी मुत्तफ़िक थे, इसलिए कहने लगी, रुखसती सिर्फ मीरा की नहीं होगी, बल्कि पलवशा भी रुखसत होकर हमारे घर आएगी। उनकी बात पर अमन की आंखों में गहरी संजीदगी आई और इससे पहले कि वो कुछ कहता, जावियान बोल पड़ा, मैं अपनी बहन को कभी भी ऐसे शख्स के घर नहीं भेजूंगा जो ये नहीं जानता कि अपने से मंसूब औरत की इज्जत कैसे करवाई जाती है। उसके लहजे में पुख्तगी और रौनक बोल रही थी। वो अपनी बहन के मामले में कैसे खामोश रह सकता था। देखो बेटा, हमें माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बगैर इख्तिलाफ किए मीरा की रुखसती दे रहे हैं, तो तुम भी अपना ज़र्फ बड़ा करो। मत भूलो कि पलवशा अमन के निकाह में है और जब चाहे उसे अपने पास रख सकता है। बाकी इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि उस बच्ची को यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। वो हमारी बेटियों जैसी है। अमन शाह ने तमस्कर से जावियान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम मुझे कभी रोक नहीं सकोगे। इस फैसले पर कुछ लोग मुत्तफिक थे और कुछ को इख्तिलाफ था, मगर फिर भी ये तय पाया कि 2 हफ्तों बाद रुखसती दे दी जाएगी। जब ये खबर जनान खाने में पहुंची तो सब ने मिरा को देखा, जो खामोश सी नजरें झुकाए सोफे पे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके सुर्ख रुखसारों को भिगो रही थी। वो जानती थी कि वो जावियान के लिए एक नापसंदीदा औरत है और इस बात से खौफजदा थी कि न जाने उसके साथ वहाँ कैसा सलूक किया जाएगा। उसकी माँ सलमा शाह उसके पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। माँ का आंचल मिलते ही वो फूट फूट के रो पड़ी। उसकी सिसकियाँ वहाँ मौजूद हर औरत के दिल को चीर रही थी। कहीं ना कहीं वो सब भी जानते थी कि मीरा की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। आखिर को दुश्मन ख़ानदान की औरत के साथ कौन ही अच्छा बर्ताव रखता है। मगर वो सब इस फैसले पर बोल नहीं सकती थी। अगर रुखसती का फैसला हो चुका था तो अब रुखसती होनी ही थी। मीरा के रोने की आवाज़ वहां दाखिल होते ही अमन शाह ने भी सुन ली थी। वो तड़प कर अपनी बहन के पास आया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। वो कहाँ दे सकता था कि उसकी लाडली बहन यूं तड़प के रोए। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों रो रही हो इस कदर? उसने मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से पूछा। भाई मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे यहाँ रख ले। आप जानते हैं ना वो मुझे मार देंगी। वो मासूमियत से रोते हुए अपना डर बयान कर रही थी। मेरी शहजादी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और मेरा बच्चा जावियान जिस कदर सख्त हो, मगर मैं जानता हूँ वो औरतों की इज्जत करना जानता है। और मैं भी तो हूँ ना अपनी शहजादी के पास। क्या अपने भाई पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वो तुम्हें हर तरह से महफूज रख सकता है। अब बस रोना बंद करो और अपनी भाभी के आने की तैयारी करो। वो मीरा को हौसला देते हुए आखिर में शरारत से बोला। उसकी बात पर मीरा रोते हुए मुस्कुरा दी। आखिर को वो जानती थी कि उसका भाई पलवशा से किस कदर मोहब्बत करता है। मीरा अमन की मोहब्बत की वाहिद गवाह थी। वो अपना गम भूल कर उसे मुबारक देने लगी और अपनी मासूम शरारतों से तंग करने लगी। खान हवेली में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, जैसे तूफान आकर गिर गया हो। पलवशा ने जब से ये खबर सुनी थी तो वो अपने कमरे में बंद थी।
اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مغرور شخص گھوم رہا تھا جس نے کبھی اس کو محبت بھری نگاہوں سے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے وہ واقعات گھوم رہی تھی جب وہ اسے دھتکار کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کی منقوہ تھی، مگر امن نے کبھی یہ بات نہیں مانی تھی، تو وہ اب یہ کیسے امید لگا سکتی تھی کہ وہ اسے خوشحال زندگی دے گا، اسے ایک بیوی کا درجہ دے گا۔ اس نے کوئی واویلا نہ مچایا تھا، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی، وہ یہ خبر سنتے اوپر تو آ گئی تھی، مگر اس پر کیا قیامت بیت رہی تھی اس سے وہ خود ہی واقف تھی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ میرا اور پروشا اپنے اپنے غم بھلائے اپنے بھائیوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ کچھ دنوں کا وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ آج مہندی تھی، صبح سے ہر کوئی گھن چکر بنے گھوم رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ایک پورے سائز ویڈنگ ہال میں رکھا گیا تھا۔ چونکہ فنکشن کمبائنڈ تھا اس لیے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شہر کی بڑی بڑی اور مشہور شخصیات مدعو تھی۔ دونوں خاندان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ فائرنگ کے شور میں امن شاہ اور زاویان یوسف زائی کا پرتپاک استقبال ہوا۔ وہ دونوں ایک جیسے سفید کڑھائی والا کرتا پہنے اور گلے میں مفرل ڈالے کسی ریاست کے شہزادے لگ رہی تھی۔ ان کا شادانہ انداز لڑکیوں کے دلوں پر کاری وار کرتا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی سر تاثرات سے اسٹیج پر برجمان ہو گئی۔ ان دونوں کو بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دلہنوں کے آنے کا شور مچا۔ کزنوں کے جھنڈ میں وہ دونوں افسرائیں کھڑی تھیں۔ میرا اورنج بھاری لہنگے پہنے اور لائٹ میک اپ کیے کپ کپاتی ہوئی سیدھا زاویان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے ساتھ گرین لہنگا پہنے پلوشا اپنے معصوم نقوش کے ساتھ امن شاہ کو کسی حور کی مانند لگ رہی تھی۔ ان کا ہر ہر قدم ان دونوں کے دلوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ عورتیں اسٹیج پر آ کر ان کی رسمیں کرتی اور انہیں دعائیں دیتی۔ وہ چاروں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ امن کی نظریں پلوشا پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور کچھ ایسا حال زاویان کا تھا جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا کو دیکھنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان کو اب بس کل کا انتظار تھا جب وہ ان کی پناہوں میں ہوتی۔ بہت غلط فہمیاں اور شکوے تھے جن کو ختم کرنا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر یوں لگتا تھا جیسے گاڑیوں کا سیلاب اتر آیا ہو۔ بلیک مرسیڈیز اور لینڈ کروزر لیے وہ دونوں شہزادی آج اپنی شہزادیاں لیے حاضر تھے۔ بارات جب ویڈنگ ہال کے باہر رکی تو فضا ڈھول دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھی۔ آج ان دونوں نے روایتی شہروانیاں پہنی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر لگ رہی تھی۔ ان کی سنجیدگی دیکھے کوئی فضول شرارتی اور رسمیں نہیں کی گئی تھی۔ وہ یوں ہی خوشیوں میں رچے بسے شاہانہ چال چلتے اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ ان سب کو اپنی دلہنوں کا انتظار تھا۔ ان کے کل کے جلوے وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں ہر ایک سے بے نیاز اپنے موبائل فونز پر مصروف تھیں جب اچانک ہی سارے ہال کی لائٹس آف ہو گئی اور ایک سپوٹ لائٹ انٹرس پر پڑی۔ پلوشا اور میرا سرخ آنچل تلے قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ میرا نے بلڈ ریڈ کلر کا گھیری دار لہنگا چولی پہنا تھا اور پلوشا نے میرون کلر کا اس جیسا لہنگا پہنا تھا۔ ان دونوں کی دودھیا رنگت نکھر رہی تھی۔ روایتی دلہنوں کی طرح وہ دونوں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے کے گھونگھٹ تلے چھپے ہوئے تھے۔ زاویان اور امن بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کسی سحر کے زیری اثر چلتے ان کے پاس آئے۔ ان کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ انہیں اسٹیج پر لے گئے۔ وہ دونوں انہیں گھونگھٹ میں دیکھ کر خوش مطمئن ہوئے تھے۔ ان کا حسین روپ دیکھنے کا حق بس انہی کو تھا۔ رخصتی کا لمحہ آ چکا تھا۔ پلوشا اور میرا بھاری دلوں سے آنسو بہاتے اپنے بھائیوں کے سینے سے جدا ہوئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امن زاویان کی طرف مڑا، اب کی بار اس کی آنکھوں میں التجا جس کا پاس زاویان نے رکھ لیا تھا۔ آخر کو وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی بہنیں بہت ہی معصوم ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ پلوشا کا استقبال شاہ ہاؤس میں بہت ہی شاندار تھا۔ پھولے کے راستے پر چلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ سب اس کی امیدوں سے مختلف تھا۔ سلمیٰ بیگم اس کی نظر اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے زیادہ رسمیں نہیں کی گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم اسے بہت چاہت سے امن کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بٹھا کر حوصلہ دیتی باہر چلی گئی۔ پلوشا گھونگھٹ کیے اپنی کپ کپاتے جسم پر قابو پائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل آنے والے لمحات سے گھبرا رہا تھا اور بہت سی سوچیں تھیں جو اس کو ہلا رہی تھی۔ اگر آج پھر امن اسے دھتکار دیتا تو وہ نازک لڑکی اپنے سانسیں ہار جاتی۔ میرا کا استقبال بھی اس قدر شاندار تھا
کہ وہ اسے خواب سمجھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دشمن کے گھر سے آئی عورت ہے، کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، مگر یہاں اس کے ناز نخری اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کی ساس فائزہ یوسف زائی ہر ایک کو رسموں سے باز رکھ چکی تھی۔ وہ اسے زاویان کے کمرے میں لے گئی اور اسے تسلی دی، کھانے کا پوچھا اور پھر اسے وہاں بٹھا کر باہر آ گئی۔ میرا کی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ آج بھی سب اسے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا تب جب وہ چھوٹی تھی۔ آج بھی اس کی قدر کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں بیٹھی اس ظالم کا انتظار کر رہی تھی۔ پلوشا کو وہاں بیٹھے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہی تھی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ غصے میں بیڈ سے اتری اور اپنے سر سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر امن وہاں داخل ہوا۔ وہ مبہوت سا اس موم کی مورت کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھی اور ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آہٹ پر پلوشا نے مڑ کر دیکھا اور اپنا سانس روک گئی۔ اب کہ وہ ایک نظر بیڈ پر پڑے دوپٹے کو دیکھتی اور دوسری طرف نظر بت بنے کھڑے امن کو۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ اٹھا کر خود پہ اوڑھتی، امن نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ وہ ہک دھک سے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنا دور کھڑا تھا اور اب اس قدر نزدیک آ گیا۔ امن قریب سے اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا جس کو دیکھنے کے لیے اس کا دل نہ جانے کب سے بے تاب تھا۔ پلوشا کپ کپاتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ امن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے سینے سے لگایا اور اس کی تمام کوششیں ناکام کر دی۔ پلوشا کی پلکیں لرز گئی۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ امن آتے ہی اس پر چیخے گا، چلائے گا اور اسے یہ بتائے گا کہ وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پلوشا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور کیا، مگر امن نے وہی ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سن سی ہو گئی۔ اچانک ہی اسے شدید غصہ آیا اور وہ اپنا پورا زور لگاتی اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ کیا آپ اپنے الفاظ بھول گئے ہیں؟ کیا بھول گئی کہ آپ نے مجھے کیسے دھتکارا تھا؟ آپ کیوں قریب آ رہے میرے؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ امن نے بغیر کچھ کہے اسے دوبارہ اپنے قریب کھینچا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ پلوشا مذمت کرتی اسے دور ہونے لگی، مگر وہ اسے مزید خود میں قید کرنے لگا۔ وہ اپنے لبوں کو حرکت دیتا اس کی سانسیں بند کرنے کے در پہ تھا۔ اس کی لمس میں محبت، پچھتاوا اور انجانہ سے جنون شامل تھا۔ وہ شاید اپنے ہی الفاظ کا مداوا کر رہا تھا۔ پلوشا کی سانسیں بند ہونے کی در پر تھی، مگر امن کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امن اس کے لبوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پہ جھکایا اور جا بجا بوسے لینے لگا۔ پلوشا کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ وہ بے جان سی اس کے رحم و کرم پہ کھڑی تھی۔ اگر امن نے اسے نہ تھاما ہوتا تو اب تک وہ گر چکی ہوتی۔ امن اسے یوں ہی تھامے پیچھے بیڈ پہ گر گیا۔ اس دوران بھی اس کے لبوں کی حرکت نہ رکی تھی۔ وہ گردن کی حدود پار کرتا نیچے جھک رہا تھا۔ پلوشا کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگیں۔ وہ اس کی پیٹھ پر مکے برسانے لگی۔ اس کی یہ معصوم مزاحمتی امن کے جنون میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو رہا تھا، مگر وہ پلوشا کی مرضی کے بغیر کوئی حد پار نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے دور ہوا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ پلوشا گہری سانسیں بھرتی خود کو سنبھال رہی تھی اور امن مدہوش سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشا نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج دھتکار نہیں بلکہ محبت ہی محبت تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امن ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی پسندیدہ نہیں تھی نا، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں اب؟ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ امن یوں ہی اسے سینے سے لگائے اس کے بال سہلاتا رہا۔ جب اس کی ہچکیوں میں کچھ کمی آئی تو اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری، میں غلط تھا۔ میں نے تمہیں تب بھی دھتکارا نہیں تھا اور آج بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم تو میرے جینے کی وجہ ہو، میرے اول اور جائز محبت ہو۔ میں تمہیں خود سے کیسے دور کر سکتا ہوں؟ مگر پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو پلوشا۔ اس کا لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ پلوشا حیران سے اس کی معافی مانگتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی کہ امن کبھی اس سے معافی مانگے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی، اسے تب سے چاہتی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ اس کے دل میں امن کا مقام بہت ہی اونچا تھا۔ وہ کہہ تو رہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ سچا تھا
उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ भी सोचा समझा जा सकता। वो बगैर कुछ कहे उसके सीने से लग गई। ये उसकी तरफ से माफ़ी थी। अमन मसरूर सा उसकी हरकत पे उसे मज़ीद खुद में भींच गया। अमन ने उसके सिर को तकिए पर रखा और उस पर हावी हो गया। वो उसकी लबों पर भरोसा देता किसी और जहान में था। उसके हाथ पलवशा के जिस्म पर बेबाक हरकतें कर रही थी। पलवशा उसे सीने पर अपने हाथ रखे उसकी शिद्दतें सह रही थी। अमन की उंगलियां अब हरकत करती डोरियों में उलझ रही थी। उसने एक झटके से वो डोरी खींच दी और खुमार आलूदा नज़रों से उसको देखा। क्या मुझे इजाज़त है? उसने पूछा। पलवशा शर्मा की नज़रें झुका गई। ये उसकी तरफ से इजाज़त थी। पलवशा की इजाज़त मिलने की देर थी कि अमन उस पर मुकम्मल हावी हो गया। उनके दरमियान कोई पर्दा ना रहा था। अब के कमरे में पलवशा की मधुर सिसकियाँ और अमन की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ गूंज रही थी। उसे अपने कमरे में आती देर हो गई थी। वो बामुश्किल अपने कज़न से जान छुड़ाती यहाँ आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर उसके ज़ब्त का पैमाना तोड़ गया। सामने ही मीरा ड्रेसिंग के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसका इरादा जल्द से जल्द चेंज करने का था। आहट पर उसने नज़रें उठाई और आने वाले को देखा और फिर दोबारा अपने काम में मगन हो गई। वो आंखों में शोला से लपक कर उसको घूरता रहा। मीरा इत्मीनान से उठी और अपना लहंगा संभालती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। उससे पहले कि वो एक कदम भी उठाती, जावियान लंबे लंबे डंक भरता उसके सर पे जा खड़ा हुआ और उसका बाजू झटक कर उसका रुख अपनी तरफ किया। ये क्या हरकत थी? वो घुरा के बोला। उसकी घुराहट पर एक पल को मीरा का दिल दर्द किया, मगर दूसरे ही पल वो मजबूत बनती उसे देखने लगी। क्या हरकत? वो इत्मीनान से बोली। मेरे देखने से पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना सिंगार उतारने की? उसने सख्त लहजे में पूछा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं क्या करूं? छोड़ो, मुझे चेंज करना है। वो कहती उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसकी अदाएं बेनियाजी सामने वाले को अंगारों पर चला रही थी। बीवी हो तुम मेरी, क्या भूल चुकी हो? उसके लहजे में एक अजीब सा जज्बा था। जानती हूँ कि बीवी हूँ, मगर आप भी मत भूलें कि सिर्फ बीवी हूँ, मनपसंद बीवी नहीं। और आप तो वैसे भी दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है। आपको क्या मैं जो मर्जी करूँ? जावियान हैरान सा उसके अल्फाज सुन रहा था। क्या कह रही हो? अंदाज़ा भी है? ये सब किसने कहा तुम्हें? उसने हैरान सा इस्तफसार किया। जी मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, और आप ही के कज़न्स ने ये सब मुझे बताया है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आपने उनसे नहीं बोला कि आप दूसरी शादी करेंगे? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिमाग में वो सब अल्फाज गूंज रहे थे जब जावियान के कज़न्स इतराती उसके पास आई थी और बताया था कि वो सिर्फ सुलह के लिए एक मोहरा है, जबकि जावियान तो दूसरी शादी करेगा। मीरा की आंखों में आंसू देखकर वो नरम पड़ा। तो तुम्हें तंग कर रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हलावत से उसके आंसू पोंछते कहने लगा। तंग नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। उसके आंसू छलक पड़े। रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मनपसंद बीवी भी तुम ही हो, और पहली और दूसरी तीसरी भी तुम हो। जावियान यूसुफज़ई सिर्फ तुम्हारी इमानत है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मुझ पे यकीन रखना चाहिए। मीरा ने आंखें फैलाकर उसको देखा। उसका ये अंदाज़ा जावियान को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। दुल्हन के रूप में वो कह डहा रही थी। आप सच कह रहे हैं? उसने आंखें चुंधिया कर पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और बाकी यकीन तुम्हें आज रात दिला ही दूंगा। वो शरारत से कहता उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के करीब कर गया। मीरा शर्मा कर अपनी आंखें झुका गई। मीरा के इस खूबसूरत इकरार पर जावियान इसके चेहरे पर झुकाया। जावियान ने मीरा के लबों को अपनी गिरफ्त में लिया और रफ्ता रफ्ता उसकी सांसें खुद में उंडेलने लगा। हर गुजरते पल उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। वो कभी उसके लबों को काटता और कभी सिक करता मीरा को पागल कर रहा था। उसके हाथ बेबाकी से मीरा को छू रही थी। वो बस लबों पर गिरफ्त सख्त करता उसे साथ देने का इशारा करने लगा। मीरा इल्तिजाई नज़रों से उसे देख रही थी, मगर वो बज़द सा उसकी सांसों पर मुकम्मल काबिज था। जब मीरा को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी, तो उसने लबों को मामूली सी जंबिश दी और उसका साथ देने लगी। उसके साथ देने पर जावियान मज़ीद मदहोश होता अपना जुनून निछावर करने लगा। वो कदम कदम चलता उसकी पुश्त दीवार से लगाए और उसका चेहरा दीवार की तरफ किए उसकी कमर पर अपनी मोहब्बत की मुहर जब्त करने लगा। एक लम्हे में कीर्ति की डोरियां तोड़ती और उसकी दूधिया कमर पे जा बजा बोसे देती वो मीरा की बर्दाश्त आजमा रहा था। उसका रुख दोबारा अपनी तरफ किए वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख गया। मीरा अपने दोनों हाथ कंधों पर रखे बामुश्किल करती संभाल रही थी। जावियान उसकी गर्दन पर कंधों पर अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था। मीरा मधोर सी सिसकियां भरने लगी। वो जो बामुश्किल अपनी कुर्ती को संभाली हुई थी, जावियान ने उसके दोनों हाथ दीवारों पर टिका दिए। मीरा शर्मा कर आंखें मीच गई। जावियान मधोर सा उसकी दूधिया पीठ पर भूसा देने लगा। मीरा उसके कांधों पर हाथ रखे खुद को संभाले हुई थी।
زاویان نے کمرے کی لائٹس آف کی اور اسے لیے بیڈ پر آ گیا۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کر اسے اپنی شیروانی اتاری اور بیڈ سے نیچے پھینک دی۔ اب کہ وہ تھا اس کی جنونیت، وہ جا بجا میرا کے جسم پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہا تھا جو زاویان کی محبت مہر نہ لگی ہو۔ کمرے کے فضول خیز ماحول میں میرا کی دھڑکنیں ماند چل رہی تھی، ان کی روحیں ایک ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کی حسین ملن کا گواہ تھا۔ صبح جب پلوشا کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی امن کی قید میں تھی۔ رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے لہرائے تو وہ سرخ ہو گئی اور شرماتی گھبراتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ امن نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ وہ گھبرا کر اس کو دیکھنے لگی جو خامور آلودہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے میں مگن تھا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، وہ محبت سے کہتا اس کے گالوں پر زوردار بوسہ دے گیا۔ گڈ مارننگ، مجھے اٹھنا ہے، دیکھیں کتنی لیٹ ہو گئی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے کہتی اٹھنے ہی لگی تھی جب وہ اسے کھینچتا خود کو نزدیک کر گیا، ایک بار پھر اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ اس کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی، امن بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا اور گھور کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جب باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، وہ انہیں نیچے آنے کا پیغام دے رہی تھی۔ امن کا دھیان بھٹکا، یہ دیکھ کر پلوشا اسے دھکا دیتی اٹھی اور بھاگ کر واش روم کے روم میں بند ہو گئی۔ اس کی تیزی دیکھتے امن کا زوردار قہقہ گونج اٹھا تھا۔ وہ دونوں جب تیار ہو کر نیچے آئے تو سب کھانے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سلام کرتے ہوئے وہ اپنی کرسیاں گھسیٹتے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ایک حسین جوڑا لگ رہے تھے۔ سب نے انہیں دیکھتے ہی دل میں ماشاء اللہ بولا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی امن کی شرارتیں جاری تھیں اور پلوشا گھبراتی شرماتی سی اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ سورج کی کرنیں جب کھڑکی سے داخل ہوتی میرا کے چہرے پہ پڑی تو وہ کھسمسا کر مزید زاویان کے سینے میں چھپ گئی۔ زاویان جو کہ کب سے اٹھا میرا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اب اس کی برداشت سے باہر ہوا اور وہ ان نازک پنکھڑیوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ اس کی نازک لبوں کا لمس پاتے ہی وہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ اس کے لمس میں شدت آ رہی تھی۔ میرا نیند میں اپنی سانسیں بند ہونے پر پھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس نے خود پر جھکے زاویان کو دیکھا اور اس کے پالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے کرنے لگی۔ زاویان نے میرا کا ہاتھ تھام کر تکیے سے لگا دیا اور یوں اس کے ہونٹوں کے بوسے لینے لگا۔ میرا بے بس اس کے سہارے پڑی تھی۔ ابھی وہ رات کی شدتوں سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا۔ چند پل ہی گزرے تھے جب میرا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ اپنے ہونٹوں کو ہلکے سے جنبش دیتی وہ اس کا ساتھ دے ہی رہی تھی۔ میرا کئی ہونٹوں کی حرکت محسوس کر کے زاویان کی شدت میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ اب وہ نہایت نرمی سے اس کے بوسے لے رہا تھا، کبھی اس کے چہرے پر بوسے کی برسات کرتا اور کبھی اس کے لبوں کو قید کر لیتا۔ میرا کا چہرہ اس قربت پر سرخ کندھاری ہو چکا تھا، اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میرا کے کندھوں سے شرٹ ہٹاتا وہاں سے لو بائٹس دینے لگا۔ میرا کے ہونٹوں سے درد بھری سسکیاں نکلنے لگیں۔ زاویان کے ہونٹ اب کندھوں کی حدود پار کر رہے تھے۔ اس نے میرا کی شرٹ کے تمام بٹن کھولے اور وہ ایک دفعہ پھر اس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ میرا تھکن سے چور بدن کے ساتھ اس کی شدتیں سہ رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میرا نے ڈارک بلو کلر کا لمبا فراک پہنا تھا جس میں اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ اس کے وجود سے زاویان کی مہک آ رہی تھی۔ ہر دیکھنے والا ان کی جوڑی سلامت رہنے کی دعائیں دے رہا تھا۔ زاویان کی ماں تو میرا کے صدقے اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن شام کا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں سب کچھ دوبارہ ہی تیار ہو گیا۔ زاویان اور امن کی گاڑیاں اکٹھے ہی ویڈنگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کپلز نے جب ہال میں انٹری کی تو تمام لائٹس آف کر دی گئیں۔ پھولوں کی برسات میں وہ چاروں سٹیج تک پہنچے۔ زاویان اور امن نے ایک جیسا بلیک 3 پیس پہنا تھا اور ان کے ساتھ پلوشا اور میرا نے سی گرین پاؤں کو چھوتی میکسی پہنی تھی۔ وہ دونوں اپنی شوہروں کی قربت سے نہائی انوکھے رنگ بکھیر رہی تھی۔ ان کے سرخ چہرے دیکھتے زاویان اور امن کے دل میں پاگل ہونے کے در پر تھے۔ وہ جلد از جلد فنکشن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا اور وہ واپسی کی باری آئی تو رسم کے مطابق میرا اپنے گھر اور پرورش اپنے گھر جانے لگی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ امن اور زاویان بپھر گئے۔ انہوں نے تو کچھ اور ہی پلان کیے تھے اور ان کی پلان پر پانی پھی چکا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان دونوں کو وارن کرنے لگے مگر وہ دونوں نظریں چرائے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ امن اور زاویان نے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ انہیں لیے یہاں سے گم ہو جائیں۔ پلوشا تو اپنے کمرے میں آتے ہی چینج کیے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ سونے سے پہلے اسے امن کی وارننگ یاد تو آئی تھی مگر پھر بھی وہ آرام کرنے لگی۔ میرا بھی اپنے گھر آتی تھوڑا ٹائم خاندان والوں کے ساتھ گزار کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چینج کرتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے زاویان کی وہ دل فریب قربت گھوم رہی تھی۔ واپسی پر اس کی بے بسی یاد آتے ہی میرا کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔
وہ جانتی تھی کہ آج کی رات زاویان کے لیے مشکل گزرے گی، مگر وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اگر تو یہ پوری رات میرا اور پلوشا نے سکون سے سوتے ہوئے گزاری تھی، مگر ان کے برعکس زاویان اور امن نے پوری رات آنکھوں میں بیداری لیے انگاروں پہ چلتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ ہر گزرتا منٹ گن رہے تھے کہ کب یہ رات ختم ہو اور وہ صبح ہوتے ہی انہیں اپنے پاس لے آئے۔ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ انہیں ان کی بات نہ ماننے کی سزا دیں گے۔ صبح کا سورج روشن طلوع ہوا تھا۔ 11 بجے کا وقت تھا جب شاہ ہاؤس کے لاؤنج، زاویان، یوسف زائی اور خان حویلی کے لاؤنج میں امن شاہ موجود تھے۔ وہ دونوں اپنی بیویوں کو لینے آئے تھے۔ ان کے انداز سے ہی اجلت واضح تھی۔ زاویان کے آنے کی خبر جب میرا کو ملی تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے اور یہ لینے بھی آ گئے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوف اللہ، پتہ نہیں اب بادشاہ سلامت کل کے حکم عدولی کی کیا سزا دیں گے۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سفید شلوار قمیض پہنی، شاہانہ انداز میں صوفے سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت طلب کرنے لگا۔ کچھ دیر تو بیٹھ جاؤ بیٹا، کھانا کھا کر جانا۔ سلمیٰ بیگم نے گزارش کی۔ نہیں بڑی اماں، مجھے اجازت دیں، کچھ ضروری کام ہے اس لیے جلدی آ گیا۔ وہ ان سے ملتے ہوئے میرا کو اشارہ کرتے باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا بھی سب سے ملتی اس کے پیچھے ہی باہر قدم اٹھا گئی۔ جب وہ باہر آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو سنجیدہ سا سامنے دیکھتا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی۔ گاڑی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اسی دوران زاویان نے ایک دفعہ بھی میرا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی ماتھے پہ بل لیے سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرا اتنے سناٹے پر دل ہی دل میں لرز رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی جب اچانک گاڑی رکی۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو وہ کوئی پارلر تھا۔ زاویان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جو وہ سخت نظر سے اسے دیکھتا خاموش کروا گیا۔ میرا تھوک نکلتی پارلر میں چلی گئی۔ وہاں سامنے ہی لڑکیاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے ڈریس دیا اور چینج کرنے کا بولا۔ میرا نے جب ڈریس دیکھا تو وہ میرون کلر کی ایک بولڈ سی ساڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ صرف ورکرز تھی، انہیں حکم پورا کرنا تھا۔ وہ ساڑی پہنتے ہی خود کو اپنی پرانی شال سے لپیٹتی باہر آ گئی۔ ان لڑکیوں نے اس کے باہر آتے اسے خوبصورت سا تیار کیا۔ اسموکی میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ شیشے میں خود کا عکس دیکھتی نظریں چرا گئی۔ وہ خود کیوں سنبھالتی پارلر سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زاویان نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ انہیں سفر کرتے بہت وقت گزر چکا تھا۔ اب تو شام ہونے کی تھی اور ان کی منزل ابھی تک نہ آئی تھی۔ شہر کی حدود کب سے ختم ہو چکی تھی اور وہ کسی جنگل میں داخل ہو گئی تھی۔ پلوشا کو امن کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر اس کے غصے سے بچنے کے لیے نیچے ہال میں آ گئی۔ امن سامنے ہی بیٹھا اس کی ماں کے ساتھ خوش گپوں میں مگن تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھنے لگا۔ جب سب نے اسے دوپہر کے کھانے پر رکنے کا اصرار کیا، اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر میرا کی ماں کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا کھا کر اور سب سے مل کر جب وہ باہر نکلے تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ پلوشا اس کے ہم قدم گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی امن نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی سے باہر نکالی۔ وہ 5 منٹ کی دوری پر آئے ہی تھے جب اس نے گاڑی کو اچانک بریک لگائی اور پلوشا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے زور سے لگایا اور خود پر حاوی ہو گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لیے اپنی پیاس بجھانے میں مگن تھا۔ وہ اپنی لمٹ سے اس پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس ایک رات میں اس کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ وہ پلوشا کو سانس لینے کا موقع دیے بنا اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ جب پلوشا بے ہوش ہونے کی در پر تھی تو وہ تب بھی پیچھے نہ ہٹا بلکہ اپنی سانس اس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ پلوشا کے ہونٹوں سے خون آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امن اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا اور اس کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے سینے پہ ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خون کی بوندیں تھیں۔ وہ اس کے نزدیک ہو اور اپنی زبان سے وہ بوند چن گیا۔ پلوشا نے غصے سے گھور کر اس کو دیکھا اور شیرنی بنی اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کے بالوں کو جکڑا اور پورے زور سے اس کے کندھے پہ اپنے دانت ثبت کر چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ اس کی بوٹی ہی نوچ لیتی۔ پلوشا کی اس حرکت پہ امن زوردار کہکا لگائے ہنس دیا۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بس بس میرا بچہ، گھر پہنچ لینے دو، پھر بدلہ لے لینا۔ تم مجھے کاٹو اور میں تمہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا شرارت سے بولا۔ پلوشا شرمندہ سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو سب لاؤنج میں اکٹھے باتیں کرنے میں مگن تھے۔
وہ ان سب سے ملتے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پلوشہ بھی دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی کہ امن نے اس کو کھینچ کر دروازے کے ساتھ پن کیا اور اس کی گردن پہ جھک گیا۔ وہ اس کی گردن پہ جا بجا بوسے دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ پلوشہ کی کمر پر لگی زپ بھی الجھ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ زپ کھینچ دی اور پلوشہ کی فراک کندھے سے اتارتے اپنا جنون اتارنے لگا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو سس کرتا اس کی برہنہ کمر پہ اپنا ہاتھ کی پشت پھیر رہا تھا۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور یوں ہی اس کے چہرے پر جھکے اسے بیڈ پہ لے گیا۔ خود بھی کمبل درست کرتے ہوئے وہ پلوشہ میں گم ہو گیا۔ پلوشہ بھی پرسکون سے اس کی شدتیں سہتی اس کی پناہوں میں پڑی رہی۔ ایک اور رات ان کے ملن کی تھی۔ وہ دونوں خوش باش ایک دوسرے میں مگن تھے، مگر نہ جانے قسمت نے ان کے لیے کیا لکھے ہوئے تھے۔ جب ان کی گاڑی ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے رکی تب تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ کاٹیج میں داخل ہونے تک وہ کچھ حد تک بھیگ چکے تھے۔ زاویان میرا کو لیے سیدھا کاٹیج کی چھت پر آیا تھا۔ بارش میں تیزی آ چکی تھی۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بنا اسے لیے چھت کے وسط میں آ گیا۔ میرا پریشان سی بھیگتی ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی اس کے چہرے پر اپنی سرد نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی۔ زاویان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں سختی تھی۔ میرا کپ کپاتے ہوئے اس کی سرد قربت جھل رہی تھی۔ میرا کے چہرے پر بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ مشکل آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ کس می، زاویان نے سنجیدہ سا یہ دو لفظ بولے۔ میرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جی، اس کے حلق سے پھنسے ہوئے الفاظ نکلی۔ آئی سیڈ کس می، اس نے وہی الفاظ دوبارہ بولے۔ میرا نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مگر وہاں ایسے ہی سنجیدگی کا راج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی کل کی سزا ہے اور اب بھی وہ نہیں مانے گی تو زاویان اس سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس کے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھے وہ اس کے برابر آئی اور آنکھیں بند کی اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ زاویان نے جب اپنے ہونٹوں کو کوئی حرکت نہ دی تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی اس کے کس کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، زاویان نے اس کے سر کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھا اور اسے ہٹنے سے باز رکھ لیا، اب کہ وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ برستی بارش میں وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کی قربت میں تھے۔ زاویان نے اس کی ساڑی کا پلو اتار کر نیچے پھینکا۔ میرا نیم بڑھنا سے اس کے سہارے کھڑی تھی۔ زاویان نے اسے احتیاط سے فرش پہ لٹایا اور اس پر اپنے بوسوں کی برسات کرنے لگا۔ بارش کا زور جاری تھا اور میرا بارش کے ساتھ ساتھ زاویان کی قربت میں بھیگ رہی تھی۔ زاویان کا جنون اس وقت بڑھنے لگا تھا جب میرا بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ زاویان میرا کو گود میں اٹھائے نیچے آیا اور کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ میرا کو لیا سیدھا واش روم میں داخل ہو گیا۔ میرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شاور آن کر دیا۔ شاور سے گرتا گرم پانی ان دونوں کو تقویت بخش رہا تھا۔ زاویان نے میرا کی پشت دیوار سے لگائی اور اس کے جسم پر کو بائٹ بنانے لگا۔ میرا سے سکتی ہوئی اس کی قربت برداشت کر رہی تھی۔ زاویان گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور میرا کے برہنہ پیٹ سے پانی کی بوندیں چننے لگا۔ واش روم میں میرا کی مدہوش سسکیاں گونج رہی تھی۔ میرا نے التجائی نظروں سے زاویان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے باز رہنے کا اشارہ کر رہی تھی اور پھر آخرکار زاویان کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ اسے باتھ روب میں لپیٹے باہر آیا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر میں میرا نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ زاویان بھی اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں موند کیا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ 3 ماہ کا عرصہ یوں ہی جیسے پر لگا کے اڑ گیا۔ زندگی سہل تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ امن اور زاویان اپنی ڈیری پر موجود ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان کے سامنے کچھ فائلز پڑی تھی اور ساتھ لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ریکارڈنگ آگے بڑھ رہی تھی ان کے چہرے کے تاثرات پتھر سے زیادہ سخت ہو رہے تھے۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ واضح تھا کہ 15 سال ہونے والے واقعے میں نہ شاہ خاندان شامل تھا اور نہ ہی یوسف زائی خاندان۔ ان کے درمیان غلط فہمی اور دراڑ قائم کرنے والا ایک نیا حریف تھا جسے وہ لوگ اپنا بہترین ساتھی مانتے تھے۔ شاہ خاندان اور یوسف زائی خاندان کی دوستی مثالی تھی۔ ان دونوں گھروں کے سپوت ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان میں دراڑ تب آئی جب شاہ خاندان میں ایک شخص کی آمد ہوئی جو کہ لندن سے آیا تھا۔ وہ ان کے دور کا رشتہ دار تھا۔ اس شخص کی نظر یوسف زائی خاندان کی ایک عورت پر تھی۔ وہ شخص ایک پس ذہنیت اور فطرت کا حامل تھا۔ وہ ہر عورت پر غلط نظر رکھتا تھا۔ زاویان اور امن کا نکاح تھا جب اس شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی اور الزام یوسف زائی خاندان کے ایک شخص پر ڈال دیا۔ اس غلط فہمی نے جڑ پکڑ لی۔ ایک زبردست لڑائی ہوئی جس میں یہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اسی شخص کی وجہ سے ان دونوں کو اپنے ولی عہد کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر بات یہاں تک نہ رہی۔
اس نے انہیں بزنس میں بھی نقصان پہنچا دیا۔ وہ سارے الزام ان دونوں خاندان پر ڈال دیتا، جس کی وجہ سے چپلی کی شے بڑھتی گئی اور دشمنی نے جڑ پکڑ لی۔ آج اس سب کی اصل رپورٹس اور اس کے کالے کارنامے ان دونوں کے سامنے تھے۔ وہ دونوں شخص کی نئی چال سمجھ چکے تھے، اب انہیں اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا تھا۔ انہیں اپنے خاندان کی حفاظت کرنی تھی۔ آج دونوں خاندانوں میں ایک باہمی تقریب رکھی گئی تھی۔ میرا اور پلوشا اس تقریب کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لیے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ پہلے غریب لوگوں میں کپڑے اور ضرورت کا سامان بانٹا جانا تھا۔ وہ سب سامان لیے باہر کھڑی تھی۔ زاویان اور امن دوسری طرف مردوں میں وہ سامان تقسیم کر رہے تھے۔ پلوشا کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہوئی تھی، مگر وہ بغیر دھیان دیے وہاں کھڑی رہی۔ پلوشا، مجھے وہاں سے پیسے دینا، میرا نے اسے کہا اور کوئی جواب نہ پا کر اس کی طرف دیکھا جو اپنا سر تھامے کھڑی تھی۔ پلوشا، اس نے دوبارہ پکارا۔ پلوشا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ کہتی اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پلوشا فکر مندی سے کہتی ہوئی اسے سہارا دیتی پاس رکھی کرسی پر بٹھانے لگی۔ جی ٹھیک ہوں، بس کچھ چکر آ رہے تھے۔ اچھا رکو، میں تمہیں پانی دیتی ہوں۔ وہ اسے کہتی پانی لانے چلی گئی۔ میرا پانی کا گلاس لیے جب واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنا چہرہ چادر میں چھپائے پلوشا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فکر کی بات یہ تھی کہ وہ عورت غیر معمولی طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز نوکیلا خنجر تھا۔ میرا پانی کا گلاس وہیں پھینکتی دوڑ کر اس کے تک پہنچی اور اس کو دھکا دیا۔ وہ جو اپنا خنجر نکال چکی تھی وہ پلوشا کے بازو پر زخم دے گیا۔ پلوشا کی چیخ پر میرا اس کی طرف بڑھی تو تبھی اس عورت نے وہ خنجر میرا کے پیٹ میں گھسا دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ زاویان اور امن دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ میرا خون سے لت پت زمین پہ پڑی بے ہوش تھی۔ اس کی حالت دیکھتے زاویان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ خاک کے عالم میں میرا کو دیکھ رہا تھا جس کے خون سے فرش رنگین ہو رہا تھا۔ امن دوڑتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا۔ پلوشا دوڑتی ہوئی زمان کے پاس آئی اور اس کو ہوش دلا رہی تھی۔ وہ انجان نظروں سے پلوشا کو دیکھنے لگی۔ جب پلوشا نے اس کا بازو چھنچوڑا اور اسے ہوش دلایا تو زاویان دیوانہ وار میرا کی طرف بڑھا اور امن کے ہاتھوں سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ میرا کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بھرپور مرد کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی پسندیدہ عورت کے ماتھے پر گر رہے تھے۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ لوگ ہسپتال پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے ہی خاندان کے باقی افراد بھی تھے۔ میرا کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ہر کوئی اس کے لیے دعا گو تھا۔ زاویان ایک جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرا کی بند آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر اس کا خون لگا تھا۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں خوشخبری دی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں بڑی آزمائش سے بچا لیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی زاویان بغیر میرا سے ملے وہاں سے نکل گیا۔ امن بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ لوگ سیدھا اشفاق شاہ کے گھر گئے تھے جہاں وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ زاویان نے وہاں پہنچتے ہی اس کو دھنک کر رکھ دیا۔ امن ان کو باز رکھ رہا تھا مگر وہ بغیر کچھ سنے اس کو مارے جا رہا تھا۔ اس کو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کی جان نکال دے۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پولیس بھی آ گئی اور تمام ثبوتوں کے ساتھ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ چلا رہا تھا، گالیاں بکتا ان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب اس کا زوال آ گیا تھا۔ اللہ نے اس کے گناہوں کی سزا دے دی تھی۔ امن اور زاویان تمام معاملات سنبھالتے جب ہسپتال پہنچے تو سب گھر والے میرا کے کمرے میں تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے زاویان نے سب کو وہاں سے گھر بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کرتا میرا کے بیڈ کے پاس آیا جہاں وہ نیم آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ زاویان نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر وہاں ایک بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے میرا کے چہرے پر نشان دے رہے تھے۔ میرا حیران سے اس کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زاویان، اس نے اٹکتے ہوئے لہجے میں پکارا۔ زاویان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جو خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ میرا سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ زاویان اس کے پورے چہرے پر محبت کی پھوار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے پاس آیا اور انہیں اپنی شدت سے بھر گیا۔ میرا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی لمس میں کھوئے یہ خوفناک واقعہ بھلا دینا چاہتے تھے۔ کچھ سال بعد فارم ہاؤس کے لان میں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ پورے لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ تقریب میں دونوں خاندان اکٹھے تھے۔ سب بڑے خوش گپوں میں مگن تھی۔ آج اصلان یوسف زائی اور ریزل شاہ کی سالگرہ تھی۔ وہ دونوں یوسف زائی اور شاہ خاندان کی رونق تھے۔ وہ سب کا دل اپنے مٹھی میں لیے پھرتی تھی۔ اصلان یوسف زائی اپنے باپ جیسا سنجیدہ سا بچہ تھا جو کہ صرف اپنے ماں کے پاس خوش رہتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایزل کی معصوم حرکتوں کے سامنے جھلک دکھاتی اور پھر چپ ہو جاتی۔
وہ ایزل کے لیے بہت ہی پوزیسو تھا اور ایزل بھی اسے خوب نخرے دکھاتی تھی۔ اب بھی وہ سرخ فراق پہنے شہزادی کی طرح آگے چل رہی تھی اور اذلان اس کی پیروی کرتا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے جب پلوشن نے ان دونوں کو اندر بلایا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گئی جو انہیں میز کے پاس کھڑے ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیک کاٹنے کا وقت تھا، بس انتظار تھا تو میرا کا اور زاویان کا، جنہیں اچانک ہی ایزل کی فرمائش پر بازار جانا پڑا تھا۔ بلیک ساڑی پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھور کر زاویان کو دیکھ رہی تھی جو بڑے مزے سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ زاویان پلیز نہ چلے، بچے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر منت کرنے لگی۔ میری شرط مان لو ورنہ یہیں بیٹھی رہو، زاویان نے اس طرح مصروف سے انداز میں کہا۔ میرا نے اپنے ناخون اس کے ہاتھوں کی پشت میں کھوپ دیے مگر اس کو پھر بھی اثر نہ ہوا۔ میرا ہار مانتی زاویان کے قریب آئی اور اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ذرا اوپر ہوتی اپنی لپسٹک سے سجے سرخ لب اس کے لبوں پر رکھی۔ اس کے ایسے کرنے کی دیر تھی کہ زاویان شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ ڈیپ کس کے بعد مسرور سا پیچھے ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میرا اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور لپسٹک ٹھیک کی اور منہ بنا کر باہر دیکھنے لگی۔ زاویان نے اس کا بنا منہ دیکھ کر کوئی ریئیکشن نہ دیا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پہنچتے ہی کیک سیریمنی ہوئی۔ انہوں نے ایزل کی فرمائش پر لایا ہوا گفٹ اس کو تھما دیا۔ وہ خوشی خوشی اسے تھامتی اذلان کو دکھانے بھاگ گئی۔ سب بڑے گول کرسیاں رکھے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے اور دور کھیلتے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب پرانی یادیں تازے کر رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ لون ان کے کہکوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ رات کی سیاہی ان کے ساتھ ہونے پر نظر نہ لگنے کا کلمہ پڑھتی گہری ہو رہی تھی۔